पाक कलाम जो ज़बूर की किताब के ज़बूर नंबर 27 में लिखा गया, उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ज़बूर नंबर 27 चौथी आयत से छठी आयत तक यूँ लिखा है। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफ़सार किया करूं, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा, मैं उसके खैमे में खुशी की कुर्बानियाँ गुजारूंगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं और तेरा अदना खादिम भी तेरे हजूर हाजिर है। हम तेरी इबादत और प्रस्तश के लिए तेरे हजूर हाजिर हुए हैं। हमारी मिन्नत है खुदाबंद के पाक रूह की मामूरी अता कर, न सिर्फ हम बल्कि जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में तेरे लोग इकट्ठे हैं उनकी हिफाजत कर, अपने तमाम खादमों को बरकत दे, रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल कर। तेरा अदना खादिम भी इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं, तू अपने करम से नवाज, ताकि खुदावंद जब हम तेरा कलाम सुने तो इस पर अमल करने वाले बने। पाक रूह की मामूरी अता कर ताकि हम कायलियत पाएँ। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहें। रहीम बाप बख्श दे कि पूरी तवज्जो के साथ तेरी आवाज़ को सुन सके। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। जब से इंसान गुनाह में गिरा, आदम और हवा से लेकर, उसके बाद इंसान पर दुख, तकलीफ, बीमारियां, मुसीबतें आती रहीं। जब भी किसी इंसान पर मुसीबत आती है, दुख आता है, फिक्र और परेशानी आती है, तो वो मुख्तलिफ तरह से अपना रद्द अमल जाहिर करता है। हमने देखा कि कई लोग वो तरीके अपनाते हैं जो किसी सूरत भी खुदावंद की पाक मर्जी के ताबे नहीं होते। कुछ लोग अपने यहोवा खुदा को छोड़कर कब्र परस्ती करते हैं, पीरों फकीरों के पीछे जाते हैं। और अफसोस तो ये है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर कब्रों पे नहीं जाते, बज़ाहिर बुत परस्ती नहीं करते, बज़ाहिर पीरों फकीरों के पीछे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने खादमों ही को अपना पीर बना लिया है और खादम अपनी ज़ात में पीर बन के बैठ गए कि जी हमसे इस बात के लिए दुआ कराओ तो देखते हैं कि आपका काम कैसे नहीं होता। बड़े बड़े चंदे भी इस बात के लिए उनसे लेते हैं। महज जो लोग कब्रों पे जाते हैं, जो लोग बुत परस्ती करते हैं, उनको तो नहीं आप बुरा कह सकते, ये भी एक बुत परस्ती है। मैंने पिछले भी अपने किसी वाज में बताया था कि मैं हूं या कोई भी हो, अगर कोई लालची है तो वो भी बुत परस्त है, क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि लालच बुत परस्ती के बराबर। अब
بات مصیبت کی ہے جب خدا کے بندے داؤد پر مصائب آئے، دکھ تکالیف آئیں، تو وہ کسی اور طرف نہیں بھاگا۔ بعض اوقات انسان دنیاوی مدد کے لیے بھاگتا ہے، لیکن داؤد نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ دکھ، تکلیف، مشکل، فکر اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا ہے، وہی آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ نہ کوئی بادشاہ نہ اس کے مخالفین اس کو ڈرا سکے، بلکہ اس نے جو اپنا بھروسہ تھا اس طرح سے اس کا اظہار کیا کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ جب کسی کی روشنی اور نجات خداوند بن جائے تو پھر ابلیس یا اس کی کوئی قوت بھی لوگوں کو ڈرا نہیں سکتی۔ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہے؟ بہت خوبصورت بات جو ان حالات میں ہمارے سامنے اس نے رکھی، چوتھی آیت میں خاص طور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ آج میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ خداوند کے گھر میں رہنا۔ جو نمونہ خدا کے بندے داؤد سے ہمیں ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے آپ کو سب کو یہی نمونہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے خداوند کے گھر میں رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو ان آیات سے عیاں ہوتی ہیں۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا، آپ کہہ دیں گے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے جی میں خداوند کے گھر میں رہتا ہوں، میں خداوند کے ساتھ رہتا ہوں۔ لیکن جس طرح داؤد جس انداز سے وہ شرائط پیش کرتا ہے، وہ سنیے۔ خداوند کے گھر میں رہنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے مقاصد دنیاوی ہیں؟ کیا ہمارے مقاصد جو ہیں وہ خداوند کی مرضی کے تابع ہیں؟ دوسری شرط جو ہے، ایک آرزو ہوتی ہے خداوند کے گھر میں رہنے کے لیے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم ایک آرزو کے تحت خداوند کے گھر میں رہیں۔ پھر ایک ہی مقصد پر قائم رہنا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ چوتھی آیت میں لکھا گیا، میں اسی کا طالب رہوں، کچھ بھی گزر جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو، خداوند کے گھر میں اسی مقصد پر قائم رہنا چاہیے کہ میں اسی کا طالب رہوں گا۔ اب یہاں خداوند کے پاک کلام میں خداوند کے گھر میں رہنے یا خداوند کے گھر میں سکونت کی مبارک حالی دیکھیے کیا ہے۔ جو خداوند کے گھر میں سکونت کرتا ہے، جو خداوند کے گھر میں رہتا ہے، جو اسے اپنی روشنی اور نجات بنا لیتا ہے، اس کی مبارک حالی اس طرح سے بیان کی گئی ہے، متواتر تمجید۔ یہ نہیں ہے کہ جب مصائب آئے، دکھ آئے تو اس وقت ہماری زندگی بھی بدل گئی، دعا بھی بڑی ہو گئی، روزے بھی آ گئے، چندے بھی آ گئے، ہم بڑے پارسا ہو گئے، شریف ہو گئے۔ بلکہ یہاں جو کچھ خداوند کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے یا نمونہ دے رہا ہے، وہ ہے متواتر تمجید۔ چوتھی آیت میں سنیے، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ 2-4 سال، 5, 10, 20 سال کی بات کر رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، لیکن اس نے خداوند کے حضور
ایک وعدہ کیا ہے، اور یہی اس بات کی مبارک حالی ہے خداوند کے گھر میں رہنے کی کہ میں عمر بھر اسی کے گھر میں رہوں گا، عمر بھر اس کی تمجید کروں گا، متواتر تمجید کرتا رہوں گا، نہ صرف بیماری، دکھ، مصیبت، فکر، پریشانی میں، نہ صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، نہ صرف اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر میں اس کے حضور رہوں گا، بلکہ متواتر، صرف بیماری، دکھ، تکلیف کے وقت نہیں کہ جب ہم پر ضرورت پڑی تو ہم بڑے خداوند کے ہو گئے، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ یہ میری آرزو ہے، میں نے ایک درخواست کی ہے خداوند سے، منت کی ہے۔ ہماری درخواستیں کیا ہیں؟ ہمیں گاڑیاں دے دے، گھر دے دے، نوکری دے دے، اولاد دے دے، ہمیں خوشحال کر دے۔ میں نے 20 دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ تعلیم بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے، جسے ایماندار خوشحالی کی انجیل کہتے ہیں نا، کہ خوشحالی کی انجیل سے باہر نکل کر خداوند کے خالص کلام کی طرف آؤ۔ یہ جو ہمیں اسی طرف لگا دیا گیا ہے کہ یہ کرو، اتنا چندہ دو تو یہ ہو جائے گا، اتنا چندہ دو تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی خدا کا پاک کلام سناؤ، ہمیں خوشحالی کی انجیل کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ جس طرح یرمیہ کے کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ تم 70 سال رہو گے سیری میں، دوسرا کہتا ہے 2 ہی سال بعد تارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لوگ 2 سال والے کے پیچھے چلے گئے، جبکہ حقیقت جو بیان کر رہا تھا وہ خدا کا بندہ یرمیہ بیان کر رہا تھا کہ 70 سال کے بعد تم آزاد ہو۔ وہ لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، وہ منادی ہمیں بری لگتی ہے جو خدا کے خالص کلام کی ہوتی ہے، جو ہمیں خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں، وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند کے گھر میں رہ کر متواتر تمجید کرنے کی ضرورت، جیسے بھی حالات میں ہم ہوں اس کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اس وقت جب ہم ضرورت مند ہوں۔ دوسری بات، 4 ہی آیت میں لکھے، میں کیوں خداوند کے گھر میں رہوں؟ خداوند کے گھر میں رہنا ہے، ایک تو اس نے بات آرزو پیش کر دی، ایک مقصد پیش کر دیا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں اسی کا طالب رہوں، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ کیوں رہوں بھائی؟ دوسروں کے خلاف دعا مانگنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا مسیحی ہوں، میں بڑا چرچ جانے والا ہوں، میں بڑا دعا گو ہوں؟ نہیں، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھو، خدا کی قدرت، اس کا جلال، اس کی خوبصورتی، اس کو دیکھو۔ اس لیے میں خداوند کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کے جمال کو دیکھو۔ یہی ہماری آرزو ہونی چاہیے خداوند کے گھر میں رہنے کی۔ اور اس کا جمال جو ہے، یہ یاد رکھیے، صرف اس کی ہیکل ہی میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کے مقدس ہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ آگے سے دلائل دیتے ہیں، بھائی جی بہن جی چرچ کیوں نہیں آئے؟ وہ جی فلانا کم پہ گیا سی نہ ہوئے تو چلو گھر بھی بہ کے دعا مانگ لی، گل تو کوئی ہے۔ وہ بھائی ایک بات نہیں ہے عزیزو، ایک بات نہیں ہے، اس کا جمال صرف اس کی ہیکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ وہ نہیں گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا تھا؟ ہمیں بھی اسی بات کے طالب ہونا چاہیے۔ ہیکل ہی میں ہم اس کے منظور نظر ہو سکتے ہیں، خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ اور پھر جو تیسری بات اس نے پیش کی، متواتر دعائیا زندگی۔ کیوں وہ وہاں رہنا چاہتا ہے؟ کیوں خدا کا جمال دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں؟ یہ اس کی خواہش ہے،
یہ وہ چاہتا ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ متواتر اس کی تمجید کروں، اس کی ہیکل میں اس کا جمال دیکھوں اور متواتر دعائیا زندگی بسر کروں۔ اب استفسار کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایک سادہ سے معنی ہوتے ہیں معلوم کرنا، دریافت کرنا، لیکن جب آپ اس کے لیے انگریزی کا لفظ دیکھتے ہیں انکوائر جو ہے، تو وہ ذرا اس سے گہرے معنی دیتا ہے، وہ ہے معلومات چاہنا۔ کیوں معلومات چاہنا؟ اس لیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ خداوند اگر میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے تو مجھے وہ واضح کر، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اس کو ترک کرنے کی توفیق دے۔ خداوند کی مرضی پوچھنا، یہ معلوم کرنا کہ اس سلسلے میں خداوند تیری مرضی کیا ہے، نہ کہ صرف اپنی مرضی خداوند پر تھوپ دینا کہ تو میرے لیے یہ کر۔ استفسار یہ ہے، دعا جو ہے صرف دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ استفسار کر رہا ہے خدا کا بندہ، میں تیرے گھر میں رہوں تاکہ تیری ہیکل میں استفسار کیا کروں، معلوم کروں کہ میری زندگی کے بارے، میری اس مصیبت کے بارے، میری اس خوشحالی کے بارے، میرے اس دکھ کے بارے، میرے اس درد کے بارے تیری پاک مرضی کیا ہے، اس بات کا استفسار کیا کروں۔ خداوند کو حکم نہ دوں بلکہ اس سے معلوم کروں کہ خداوند تو کیا چاہتا۔ ہم نے اوپر ایک بات کی تھی کہ متواتر عمر بھر خداوند کی تمجید کرنا، وقتی طور سے نہیں۔ شاید آپ میں سے بہتوں کو 23واں زبور زبانی بھی یاد ہوگا، اس کی 6 آیت میں اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں۔ یہی ہے خداوند کے گھر میں رہنا، میں ہمیشہ اس کے گھر میں رہوں گا۔ متواتر ایسی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر استفسار کی جگہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ محض اپنے گھر بیٹھ کے یہ استفسار ہو سکتا ہے۔ داؤد جو نمونہ دے رہا ہے وہ اس کی ہیکل میں، تاکہ میں اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، گھر بیٹھ کے نہیں، اپنے محل میں بیٹھ کے نہیں، بلکہ اس کی ہیکل میں اس کی مرضی دریافت کر سکوں۔ 73واں زبور اگر آپ دیکھیں 16ویں اور 17ویں آیت تو وہاں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے، زبور نمبر 73 اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھے، جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں، میں نے گزارش کی کہ اپنے حالات سمجھنے کے لیے، خداوند کی مرضی سمجھنے کے لیے، اپنے دکھ، تکالیف، مصائب، پریشانیوں یا خوشحالی کے بارے بھی سمجھنے کے لیے جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا۔ جب ہم اپنے حالت کو خود سمجھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ میں نے خداوند کے مقدس میں جا کر اس کے انجام کو نہ سوچا۔ خداوند کے مقدس میں، اس کی ہیکل میں، اس کے گھر میں جا کر جب تک میں نے نہیں سمجھا، میرے لیے یہ دشوار تھا، میں نہیں اس بات کو سمجھ سکتا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ استفسار کی جگہ، معلومات چاہنے کی جگہ، دعا کی جگہ، متواتر دعا کی جگہ جو ہے، خداوند سے مانگنے کی جگہ جو ہے، وہ خداوند کی ہیکل ہے، خداوند کا گھر ہے۔ اب جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے، خداوند کے گھر میں رہیں گے، خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے، یا خداوند کے گھر میں سکونت کرنے کے، اس کے گھر میں رہنے کے نتائج اور فوائد کیا۔ سب سے پہلی بات، فائدہ کیا ہوتا ہے؟
خداوند کے گھر میں رہنے کا. کیونکہ ہم تو اور طرح سے سوچتے ہیں نا جی, سانو اینے سال ہو گئے دعا منگتے ہیں, اسی ہے گیا تو ہے کیا, سانو تو کوئی فائدہ نہیں ہویا جی, اینا چر ہو گیا سانو چڑ آؤندے, اینا چر ہو گیا سانو اے کر دیں. جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں, سکونت کرتے ہیں, ان کے حالت یہ ہے, ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے. 5ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے. کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنی بڑی برکت ہے کہ جب ہم پر مصیبت آئے گی تو وہ ہمیں تحفظ دے گا, وہ ہماری حفاظت کرے گا, اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھ لے گا. اور اس شامیانے میں, اس پوشیدگی میں ابلیس اور اس کی قوتوں کی پہنچ یا رسائی ممکن نہیں. جب کوئی خداوند کی حفاظت میں ہوتا ہے, اس کے تحفظ میں ہوتا ہے, تو ابلیس جو چاہے کر لے, اس کا نقصان نہیں کر سکتا. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ہمیں مصیبت میں وہ تحفظ دیتا ہے. پھر آگے لکھے, وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا, وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا. کیا تحفظ ہے, کیا خوبصورت بات ہے. جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے دوسری برکت, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں, کیا بڑی برکت ہے. کبھی سوچئے اس کے بارے میں. ہم تو کانپ سکتے ہیں لیکن ہماری چٹان کبھی نہیں کانپتی. جب آپ کا بسیرا ہی چٹان پہ ہوگا یسوع مسیح پر, آپ کانپ سکتے ہیں, آپ ڈول سکتے ہیں, آپ کی چٹان کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتی اور نہ آپ کی چٹان کبھی کانپتی. تو 6 آیت میں لکھے, اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا. خدا سرفرازی بخشتا ہے. جب آپ خداوند کے گھر میں سکونت کرتے ہیں تو خدا آپ کو سرفرازی بخشتا ہے. 6 آیت ہی میں لکھا ہے, میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانی. یہ فائدہ ہوتا ہے. قربانیاں تو لوگ ویسے بھی کئی دفعہ گزرانتے ہیں, کندھے تو ویسے بھی دیتے ہیں, لیکن کیا کبھی سوچا کہ ہم خوشی کی قربانی گزرانتے ہیں یا مجبوری کی؟ تو خداوند کے گھر میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا. میں گاؤں گا, میں خداوند کی مدح سرائی کروں. یہ ہے خداوند کے گھر میں رہنے کا فائدہ. آج اپنے آپ میں دیکھ لیجیے, ہم سارے اپنے آپ کو جانچ لیں. کیا ہمارا تحفظ اس چٹان میں ہے؟ کیا ہم اس کے شامیانے میں پوشیدہ ہیں؟ اگر آج تک آپ نے خداوند کے گھر میں رہنے کا ارادہ نہیں کیا, وعدہ نہیں کیا, ایسی زندگی بسر نہیں کی, آج ایک مرتبہ پھر خداوند ہمیں بلا رہا ہے, موقع دے رہا ہے تاکہ ہم بچ جائیں, اس کے گھر میں سکونت کریں. جس نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے, یہاں تک کہ صلیبی موت گوارا کرے, پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے, آسمان پر اٹھایا جائے, اور آپ کی اور میری خاطر ہماری شفاعت کے لیے باپ کے داہنے ہاتھ جا موجود. آئیے آج خداوند سے وعدہ کریں کہ وہی ہماری پناہ گاہ ہوگا, وہی ہمارا تحفظ ہوگا, وہی ہماری چٹان ہوگا. ہم اسی پر بھروسہ کریں گے, ہم خوشی کی قربانیاں گزرانیں گے اور متواتر خداوند کی تمجید کریں گے تاکہ ہم اس کے جمال کو دیکھیں, تاکہ ہم اسی کے طالب ہیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے, اور ہمارا ایک ہی مقصد, ایک ہی آرزو اور ایک ہی مقصد پر قائم رہنا ہم داؤد سے سیکھیں کہ ہم متواتر تمجید کریں, خداوند کی دعائیہ زندگی بسر کریں, خداوند کے ہیکل میں استفسار کیا کریں, اور اسی چٹان پر اس کے شامیانے میں پوشیدہ رہیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. دعا مانگ.
खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया, जो अब तक कायम रहेगा। तेरे मुँह की बातें टल नहीं सकती। यकीनन खुदावंद जो तेरे घर में सुकूनत करते हैं, तूने तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो मतवातर तमजीद करते हैं, दुआया ज़िंदगी बसर करते हैं, तुझी पर अपनी उम्मीद रखते हैं, तुझी पर अपना भरोसा करते हैं, और वो सिर्फ़ तेरे जमाल के देखने के मुश्ताक होते हैं। बख्श दे कि खुदावंद हम सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि मुसलसल तेरे हुजूर दुआ मांगना भी सीखें, तेरे हुजूर खुशी की कुर्बानियाँ गुजराना सीखें, इस पैगाम पर अमल करना सीखें। इबादत के बकिया हिस्से में हमारी हिफाजत कर, यीशु मसीह के नाम।